अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। औरत का पर्दा सीरीज़ कोर्स है ये हमारा, तो आज इसका हमारा डे 1 है। और जो आज का हमारा ये जो कोर्स है ये 6 दिन पर मुश्तमिल है। इसके टोटल 6 लेक्चर हैं। तो आज हमारा इसका फर्स्ट डे है। तो आज हम सीखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म क्यों दिया, अल्लाह ताला ने हमें पर्दे का हुक्म क्यों दिया। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक वादा चाहती हूँ, सिर्फ 10 मिनट, ओनली ऑन 10 मिनट्स के लिए आप अपने दिल को खामोश कर दें, ठीक है। और ये लेक्चर सुनेंगे, इस पर गौर करें और फिर जो इस समझ आए उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए। अगर इस कोर्स में, इस लेक्चर में कोई भी मेरी बात कुरान पाक या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित ना हो या फिर इनके खिलाफ हो तो इसे कबूल ना करें और मुझे बताएं कि मैंने ये बात जो है ये कुरान से नहीं बयान की या ये जो बात है ये हदीस से साबित नहीं है, उसके खिलाफ है, तो मुझे बताइए। लेकिन अगर ये बातें जो हैं, ये जो लेक्चर है ये अल्लाह के कलाम और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हो तो सिर्फ चंद लम्हे के लिए जो है वो अपने दिल से ये ना कहिएगा कि ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं कभी कर ही नहीं सकती। हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आसान होती हैं हमारे लिए, कुछ आसान नहीं होती, लेकिन हर चीज़ को हमने खुद करना है। पहला जो स्टेप है वो हमने खुद लेना है, ठीक है। फिर जब हम एक एक स्टेप लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर एक लड़की है, एज एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़की है, वो ना पर्दा करती है, ना हिजाब ओढ़ती है, कुछ भी नहीं करती, वो खुले बाल छोड़ती है, जब वो बाहर जाती है तो दुपट्टे के बिना जाती है, उसके पास लेने के लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ना दुपट्टा ना स्टोलर वगैरह कुछ भी नहीं। तो अगर वो यकदम से पर्दा स्टार्ट कर दे, यानी कि यकदम से वो शरई पर्दा शुरू कर दे, तो वो उसमें हार जाएगी, वो कर नहीं सकेगी, लोग जब बातें करेंगे उसे टूट जाएगी। तो इसलिए जब हमें ये करना होता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप करने होते हैं, ठीक है। हम हर चीज़ को आसान बना सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, हम उसे किस तरह आसान बनाते हैं या फिर हम उसे मुश्किल ही रहने देते हैं। तो अल्लाह, अगर ये तेरा हुक्म है तो मुझे इस पर अमल की तौफीक दे। हमें ये दुआ भी करनी चाहिए, ठीक है, कि अल्लाह अगर ये तेरा हुक्म है ना तो मुझे इस पर अमल करने की तौफीक दे। पर्दा तो अल्लाह ताला का ही हुक्म है, तो हमें ये दुआ करनी भी चाहिए। क्या कभी आपने रात को सोने से पहले खुद से ये सवाल किया है, अगर आज मेरी मौत हो जाए, मैं आज सो जाऊं और सुबह को मेरी आँख ही ना खुले, तो मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ी हूँ और क्या मैं ये कह सकूँगी कि या अल्लाह मैंने तेरे हर हुक्म की पूरी कोशिश की थी, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर? ये सवाल आपसे पहले मैं खुद से करती हूँ, फिर आपसे करती हूँ। आज हम पर्दे की बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक वादा भी चाहती हूँ या मैं करती हूँ।
آج میں آپ کو صرف یہ نہیں کہوں گی کہ پردہ کرو، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں سے یہ صرف یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ پردہ کریں۔ میں صرف آپ کو بتاؤں گی اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم کیا دیا، قرآن پاک میں کیا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے۔ تو پھر آگے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہ سب کچھ سن کے پردہ کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کو زبردستی پردہ کروا سکتی ہوں۔ میں صرف قرآن پاک اور حدیثیں بتاؤں گی، جو کچھ ہے ان میں۔ آگے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پردہ کریں یا نہ کریں۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم کیوں دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل میں ڈال رہے ہیں پردے کا کہہ کر، یا پھر جو ہمارا اسلام ہے وہ عورت کو قید کرنا چاہتا ہے، یا جو ہے اس کے پیچھے ایسی رحمت چھپی ہے کہ جسے ہم کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میری پیاری بہنوں، ایک ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ دیتی ہوں۔ ایک جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا آگ کے قریب مت جانا، تو کیا وہ اپنے بچے سے آزادی چھین رہی ہے؟ نہیں نا، وہ ہرگز اپنے بچے سے آزادی نہیں چھین رہی، وہ اسے جلنے سے بچانا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ جب وہ آگ کے قریب جائے اور جلے۔ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو پھر ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت ساری جو ہوں گی وہ مائیں ہوں گی، کچھ ابھی مائیں نہیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں۔ تو دیکھیں، آپ اپنی ماؤں کو دیکھیں، وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ آپ اپنے خود کو دیکھیں، آپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کا بندہ، اس کی بندی آگ میں جائے، جہنم میں جائے؟ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ تو پھر سوچیں، وہ اللہ جو ہے جس کی رحمت ایک ماں سے بھی زیادہ ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، جب وہ اپنی بندی سے کہتا ہے اپنی زینت کی حفاظت کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنا پردہ کرو، اپنے چہرے کا پردہ کرو، جسم کا پردہ کرو، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت کی عزت دینا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جو جواب ہے نا، یہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں کیا کہا وہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 31 ہے، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیجیے۔ اس آیت میں، یہ جو آیت ہے، اس میں آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نگاہ کی بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پردے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ نگاہ کی بات کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کی بات کی ہے، پاک دامنی کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کی بات کی ہے، یعنی کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کیجیے۔ جو خود بخود ظاہر ہو جائے وہ نہیں، بلکہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کیجیے۔ یہ جو ہمارا پردہ ہے نا، یہ صرف کپڑے کا نام نہیں ہے، پردہ ایک مکمل زندگی کا نام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری نگاہ ہے، اس کا پردہ کیا ہے۔ نگاہ کا بھی پردہ ہے، زبان کا بھی پردہ ہے، لباس کا بھی پردہ ہے، اور کردار کا بھی پردہ ہے۔ ہماری نگاہ کا پردہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری نگاہ کا پردہ یہ ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، گندی چیزیں نہ دیکھیں،
ایسی چیزیں جس سے ہمیں گناہ ملتا ہے، ہمارا ایمان ضائع ہوتا ہے، ایسی چیزیں نہ دیکھیں۔ پاک دامنی کی بات کریں تو پاک دامنی یہ کہ ہے خود کو پاک رکھیں، حرام ریلیشن شپ پہ نہ لے کے جائیں، ایسے کام نہ کریں جس سے ہماری پاک دامنی جو ہے وہ خراب ہو، ہمارا ایمان خراب ہو۔ زبان کا پردہ یہ ہے کہ ہم اپنے منہ سے گندی باتیں نہ نکالیں، گندی چیٹس کس کے ساتھ نہ کریں، ایسی چیٹ جو بہت بری ہو، ہمارے ایمان کو ضائع کرے، گندی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جو اس کے بعد ہے لباس کا پردہ۔ لباس کا پردہ یہ ہے کہ لباس کا پردہ تو یہ ہے کہ نا، اصل لباس کا پردہ نہیں بلکہ اصل جو چیز آ رہی ہے وہ ہمارے جسم کا پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جسم کا پردہ یہ ہے کہ ہم اپنا حسن جو ہے، اپنا جسم جو ہے وہ دوسروں کو نہ دکھائیں، نامحرم کو نہ دکھائیں، یہاں تک کہ عورت بھی عورت کو اپنا جسم نہیں دکھا سکتی۔ ہمارے اسلام میں ہے یہ کہ ایک عورت دوسری عورت کا جسم نہیں دیکھتی، حالانکہ ہر چیز تو سیم ہے، لیکن پھر بھی ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت کا جسم نہیں دیکھ سکتی۔ کردار کا بھی پڑتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہی تک تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل اپنا لیکچر دیکھیں گے، اس میں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبوس الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبوس الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطيب القروح، ويبرأ جرح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهر طريح. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبوس الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبوس الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل قبيح.